गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से और अफ़गानिस्तान के अंदर होने वाले शदीद किस्म के हमलों के हवाले से, जहां पर बहुत सारे पिछले कई मतलब हफ्तों से देख रहे हैं कि बेशुमार बेगुनाह लोगों की ज़िंदगियां जो है वो इस हमलों की वजह से जा रही हैं। लेकिन अभी तक ना तो इसका रोकने का कोई तरीक़ाकार नज़र आ रहा है और लगता ऐसा है कि अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है वो भी बेबस नज़र आती है। फ़ाइनेंशियल क्राइसिस में घिरी हुई ये हुकूमत तकरीबन अभी इनको 8 या 9 महीने होने को है, लेकिन अभी तक हालात इनके काबू में नहीं हैं। बहुत सारी क्राइसिस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और स्पेशली अब अगर सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि हालात बहुत बेहतर हो गए थे इनके आने के बाद। बहुत सारी जगहों पे बम धमाके और ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब दोबारा ये शिद्दत के साथ इसने सर उठाना शुरू किया हुआ है। इसकी डिटेल्स में बिल्कुल जाएँगे और बात भी करेंगे, लेकिन उसमें जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान में होने वाले हमलों की। ताज़ा जो हमले हुए हैं वो मज़ार शरीफ में 2 मिनी बसेस को निशाना बनाया गया, जिसमें अभी तक तकरीबन जो इत्तलाआत आई हैं कि 10 लोगों की जानें गई हैं और काफ़ी सारे लोग उसमें ज़ख्मी हुए। इससे पहले जुम्मे वाले दिन, जो अभी कुछ एक हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में मस्जिदों को निशाना बनाया गया और ग़ालिबन 50 से 60 लोगों की जानें इसमें गई और सैकड़ों लोग इसमें ज़ख्मी हुए। अब हैरानगी मुझे होती है कि पहले तो ये था कि कहा जाता था कि यार तालिबान कर रहे हैं, अमेरिकन हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि अमेरिका अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ है और वो चाहता है कि वो उनके मुल्क से निकल जाए। अब वो लोग निकल गए। अब कौन है जो ये सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं? और सबसे बढ़कर, अगर अब कह देते हैं, कोई लोग कहते हैं कि ये शुमाली इत्तेहाद के जो लोग हैं, नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं। कोई कहता है ये आईएसके के लोग हैं, आईएसआईके के लोग हैं, या जो भी हैं। लेकिन मस्जिदों को निशाना और फिर बेगुनाह लोगों को उसमें मारना, अगर उनका झगड़ा जो है वो अगर हुकूमत के साथ है, वो जैसी भी हुकूमत है, कमज़ोर या ताकतवर या परेशान हाल इकोनॉमी के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से, लेकिन अगर उनकी जंग उनके खिलाफ है तो उनके साथ लड़ना चाहिए, ना कि आम सिविलियन को वो निशाना बनाते हैं। अव्वल तो मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान ने शायद, जिसे कहते हैं कि मतलब डिकेड्स से ये चीज़ चल रही है अफ़गानिस्तान में, 5-6 डिकेड्स होने को है कि यही चीज़ें चल रही हैं और लोग वहाँ पे मरते जा रहे हैं। लेकिन आया किसी ने, अगर मैं कहता हूँ कोई भी कर रहा है, क्या कभी उन्होंने सोचा है कि यार ये मुल्क इनका है और इसको बनाना है, खड़ा करना है, किसी भी तरीके से एक सिस्टम बनाना है यहाँ का? या इसी तरीके से मतलब जो हम पुराने वक़्तों में सुनते हैं कि जो ताकतवर होता था, हुकूमत उसके हाथ में होती थी। ताकतवर आएगा, कमज़ोर को दबाएगा, उससे हुकूमत लेगा और कहेगा मैं इस मुल्क को चलाऊँगा, बेशक वो जैसे भी हो। अब मसला ये आ रहा है अभी कुछ दिन पहले एक अफ़गान सफ़ारतकार से मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, तो वो भी यही कह रहे थे कि यार, मतलब वो परेशान थे। सादे अल्फाज में मैं ये कहूँगा, मतलब मेरा तकरीबन मोस्टली लोगों से सवाल होता है उनकी इकोनॉमी के हवाले से। बाकी चीज़ें मेरे ख़्याल में उसी से जुड़ी हुई होती हैं कि अगर आपकी मईशत अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो फिर आपका जो बाकी सिस्टम है, उसमें भी बेहतरी आपको नज़र आना शुरू होती है, क्योंकि लोग अपने रोज़गारों में, अपने कामों में लगे होते हैं, ना कि वो इन चीज़ों में लगे होते हैं कि वो एक-दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह की जंगें लड़ें, एक-दूसरे को मारें-काटें। ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती हैं। तो उनका कहना था कि यार, हम खुद इस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं कि यार किसी तरीके से ये हो जाए और हमें रिकॉग्निशन दुनिया में
چلے کوئی بھی مطلب کچھ ممالک ہمیں ریکگنائز کریں اور ہمارے ساتھ آنا جانا لوگوں کا شروع ہو جائے۔ اور انہوں نے ہندوستان کا میرے لیے بڑا حیران کن تھا، میں آپ کو فرینکلی مطلب بتا رہا ہوں کہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ انہوں نے ہندوستان کا نام لیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے وہ بنے۔ بہتر تو خیر بات کی بات ہے، لیکن وہ بہتر مطلب بننا شروع ہو جائیں۔ اور وہ پاکستان کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پاکستان سے بھی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں رستہ دیں کہ ہمارا ان کے ساتھ ان کی چیز ہمارے ملک میں آتی ہے، لیکن ہمارا جو ہمارے ملک میں جو ہوتی ہے چیزیں، ایک ایگریکلچر بیسڈ کہہ سکتے ہیں ہم اس ملک کو، کچھ چیزیں فروٹس وغیرہ بڑا مشہور ہے وہاں کا اور اچھا فروٹس ہوتا ہے، تو اس کو ہم ہندوستان کے مارکیٹ تک رسائی اگر آپ ہمیں دے دیں تو ہمارے لیے کچھ مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور شاید مطلب آفیشیلی تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئے، لیکن لگتا ہے کہ شاید ہندوستان بھی اس چیز کے لیے کسی حد تک وہ ریکگنیشن وغیرہ تو نہ کرے، لیکن اگر ان کو ان کے مارکیٹ میں وہاں سے افغانستان سے کوئی چیز آتی ہے تو وہ میرے خیال میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھی اور کم قیمت میں اور فریش چیز مل جائے جلد سے جلد، کھانے پینے کی اشیاء، فریشیبل آئٹمس کی بات کرو۔ اور اس کے ساتھ جو بڑی امپورٹنٹ چیز جڑی ہے وہ ہے سینٹرل ایشین کنٹریز۔ وہاں پہ مجھے تو نہیں لگتا کہ بہت بڑا مطلب تجارتی مرکز ہے ہندوستان کے لیے وہ، لیکن پھر بھی کیونکہ آئل اور گیس رچ کنٹریز ہیں تو یقیناً ایک اچھے مارکیٹ ہے، تو ہندوستان اس کو کیپچر کرنے میں یقیناً انٹرسٹڈ ہوگا۔ اپنی جو چیزیں وہ بناتے ہیں، وہ سینٹرل ایشین کنٹریز کو اپنی ٹیکنالوجیز، اپنی بنائی ہوئی چیزیں، پروڈکٹس جو ہیں وہ وہاں پہ میڈیسن ہے، ٹیکسٹائل ہے اور بہت ساری ایگرو پروڈکٹس ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اگر مطلب یہ ہو جاتا ہے لیٹ سپوز، اور ہندوستان اور پاکستان اس پہ ایگری ہو جاتے ہیں دونوں، تو میرے خیال میں اس کا فائدہ افغانستان کو تو پہنچے گا، یقیناً پہنچے گا، ایک سٹیک ہولڈر ہے، لیکن پاکستان کو بھی بہت زیادہ پہنچے گا، اور میرے خیال میں اگر بہت ہی زیادہ نہیں تو ایک حد تک ہندوستان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر وہ سینٹرل ایشین ملکوں تک پہنچتا ہے تو میرے خیال میں ان کے لیے ایک اچھی مارکیٹ ہو سکتی ہے۔ ایک پیسے والے ممالک ہیں، وہ خریداری کی طاقت رکھتے ہیں، پرچیسنگ پاور ہے ان لوگوں کے پاس، تو یقیناً اچھا ہوگا۔ اور پاکستان کے لیے اس لیے ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ بالکل دیوار جڑی ہوئی ہے، تو اگر وہ کوئی چیز آتی ہے تو آسانی سے جلد پہنچ جائے گی اور اس پہ خرچہ بھی کم سے کم آئے گا۔ اب افغانستان کے حالات پہ کیا اثر اس کا ہوگا وہ بتانے، اصل مقصد مدعا یہ ہے کہ جب روزگار شروع ہوگا، افغانستان کے لوگ مال منگوائیں گے ہندوستان سے وایا واگا بارڈر، اور وہ اپنے ملک میں بیچیں گے، یا پھر وہ آگے جا کے سینٹرل ایشین ایک مارکیٹ ہے وہاں پہ بھی لے جانے کی ان کی مطلب وہ ہوگی، سکت ہوگی اور ایک رستہ ہوگا، تو میرے خیال میں ایک تو فائنینشیل کرائسس کم ہوں گی، اور جب فائنینشیل کرائسس کم ہو جائیں گی تو پھر آپ کو حملے کرنے کے لیے لوگ نہیں ملتے۔ یہ ایک فینومینا ہے دنیا کا، ایک دستور ہے دنیا کا، جہاں پہ مطلب روزگار ہے لوگوں کے پاس، خوشحال لائف گزار رہے ہیں، وہاں پہ میرے خیال میں یہ چیزیں بہت کم ہیں، ہوں گی لیکن اتنی نہیں ہے کہ جتنی ہمیں یہاں پہ انسٹیبل کنٹریز کے اندر نظر آتی ہے، جن کی اکانومیز کمزور ہوتی ہے یا پھر پولیٹیکلی وہ کمزور ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ چیزیں، یا ریلیجن کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا، وہاں سے اگر ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، تو یہ تینوں فیکٹرز ہیں، یہ مل کے یہ پھر آپ کی انسٹیبلٹی کو ملٹی پلائر ایفیکٹ والا جو فارمولا ہے وہ اپلائی ہوتا ہے اور وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان بھی پریشان ہے، اور اس کی پریشانی کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ بارڈر پار سے بے تحاشا اٹیکس ہو رہی ہیں اور بہت ساری کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، اور اس کا اثر جو ہے خیبر پختونخوا پلس بلوچستان میں پچھلے کئی مہینوں سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ میری پرانی ویڈیوز میں یہ بات بالکل آپ کو ملے گی کہ یہ میں کہہ رہا ہوں جب حالات بہتر تھے اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں کہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پہ آج ہم کڑے، اور میں یہی کہوں گا کہ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ مزید شدت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو اسپیشلی ان علاقوں کی جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو، ان ایریاز میں وہ بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان لازمی بات ہے وہ افغانستان پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کرے گا، اور پھر وہاں سے ان سے بھی کچھ ناراضگیاں ہماری چل رہی ہیں، طالبان کی جو حکومت ہے ان سے وہ
جس طرح شروع میں وہ پیار محبت کی باتیں ہو رہی تھیں، تو اب وہ تقریباً میرے خیال میں وہ ہنی مون پیریڈ جو ہے ان کا بھی ختم ہو گیا، اور پاکستان کا بھی ان کے ساتھ شاید ختم ہو گیا، اور جو ہنی مون پیریڈ منا رہے تھے وہ لوگ بھی اب کیونکہ وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ پاورفل ہاؤسز میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاورفل کرسیوں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اب نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن باقی وجہ جو بھی ہم بتائیں، لیکن ایک عام افغانی جو ہے وہ پسا ہوا ہے، اس کو تکلیف ہے، اس کو پریشانی ہے۔ اور ایک چیز اور ایک وہ سفارتکار کے حوالے سے جو ہوئی، انہوں نے کہا کہ تقریباً اس وقت 5 لاکھ سے زیادہ لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ دوسرے کنٹریز میں، یورپ میں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، باقی جہاں جہاں پہ ان کا داؤ لگتا ہے وہاں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو روک نہیں سکتے اور نہ روکیں گے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بالکل روکنا بھی نہیں چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ جانا چاہیں گے تو زبردستی آپ کسی کو نہیں روک سکتے اور نہ روکنا چاہیے، لیکن اگر حالات اچھے ہوتے ہیں تو پھر شاید یہی لوگ میرے خیال میں واپس بھی آئیں گے۔ اپنا ملک جیسا تیسا بھی ہوتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے وہاں پہ جانے کو۔ تو بہت سارے افغانستان کے لوگ اسلام آباد میں بھی اس وقت مطلب ارد گرد ہمارے نظر آتے ہیں، اور وہ اسی لیے ہیں کہ ان کے ڈاکومنٹس ایمبیسیز وغیرہ میں جمع ہیں، ان کے کیسز جمع ہیں، اور دے آر ویٹنگ فار دیٹ ٹائم کہ ان کو ایمبیسی گرین سگنل دے کہ بھائی آپ لوگ ٹکٹ لیں اور جائیں یہاں سے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، لیکن اس کا اثر میں آپ کو جو بتا چکا ہوں کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں صورتوں میں پاکستان بھگت رہا ہے۔ اگر حالات مزید بگڑتے ہیں افغانستان میں تو اس آگ کی تپش جو ہے وہ پاکستان اس سے بچ نہیں سکتا۔ ایران نے تو شاید اپنا جو سسٹم ہے وہ بڑا سٹرونگ کیا ہوا، لیکن ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے اور شاید پہنچ بھی نہیں سکتے ابھی تک۔ اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی بھرپور کوشش، اور ہاں، افغانستان کی سٹیبلٹی میرے خیال میں اس ریجن کے اور بہت ساری ملکوں کی سٹیبلٹی سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ اگر افغانستان سٹیبل ہوتا ہے تو اس کا چلو فائدہ نہیں، لیکن کسی کو نقصان بھی نہیں ہوگا، بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات اور، افغان طالبان کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ لڑ سکیں، یعنی دوسرے کنٹریز کے ساتھ، لیکن اگر طاقت ہوتی بھی تو اب ہم نہیں لڑنا چاہتے۔ یہ مطلب ان سے بات چیت میں یہ بات ہوئی، اور مجھے اچھا لگا، اور میں نے کہا کہ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جو آپ کہہ رہے ہیں، کہ آپ لوگ لڑنا جھگڑنا، مارنا کاٹنا چھوڑ دیں اور اپنے ملک کی طرف توجہ دیں، لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی تعلیم، ان کی صحت، باقی روزگار یا باقی جو چیزیں ہیں اس پہ فوکس کریں، نہ کہ آپ اس پہ فوکس کریں کہ یار لڑکی اسکول جائے گی تو لڑکا اسکول نہیں جائے گا، لڑکا اسکول جائے گا تو لڑکی اسکول نہیں۔ میں نے کہا اس سے نکلنا چاہیے، اکراس دا بورڈ آپ ایجوکیٹ کریں اپنی جسے کہتے ہیں سوسائٹی کو، اور میڈیا کو ساتھ لے کے چلیں، یقیناً آپ کا فیس نظر آتا ہے اس میں۔ یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر آج کے دور میں آپ لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن افسوس جو بھی جن جن کے بھی پیارے ان حملوں میں جو پچھلے 2-3 ہفتوں سے ہوئے سے، تو اگر 50 سال کی تاریخ نکالیں تو پتہ نہیں شاید لاکھوں لوگ بنتے ہوں گے، لیکن جو بھی ریسنٹلی ان کے ساتھ مطلب یہی کر سکتے ہیں کہ ہم کنڈیم کر سکتے ہیں اور افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور دعا کر سکتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں اور لوگ اچھے طریقے سے اپنے ملکوں میں رہے، اور پاکستان میں بھی حالات اچھے ہوں، ہندوستان میں بھی ہوں، بلکہ اس پورے ریجن میں ہوں، تو ہم سب کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ایک نیوز اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، کسی اور نیوز اپڈیٹ میں تب پھر ملیں گے، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔